अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आपने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है खुशी और गम। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। गम और खुशी इंसान की अपनी कैफियत के नाम हैं। ये इंसान की अपनी वाबस्तगी और ख्वाहिश के रूप हैं। एक इंसान का गम ज़रूरी नहीं कि दूसरे का भी गम हो, बल्कि इसके बरअक्स एक का गम दूसरे की खुशी बन सकता है। गम के गीत मीठे और सुरीले होने के वजह से सुनने वालों को खुशी अता करते हैं। अंदाज़े नज़र बदल जाए तो नज़ारा बदल जाता है। कल का गम आज की मुसर्रत है और आज की खुशी ना जाने कब आंसू बनकर बह जाए। इंसान का अपना एहसास वाक़यात को गम और खुशी से ताबीर करता है। शबनम के कतरे रात के आंसू भी हैं और सुबह की मुस्कुराहट भी। हकीकत ये है कि गम और खुशी एक ही शय के नाम हैं। हर खुशी गम बनती है, जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा गम। गम आखिर खुशी के छिन जाने का ही तो नाम है। जो शय ज़िंदगी में खुशी बन के दाखिल होती है वो गम बन के रुखसत होती है। विसाल व फराक की असल दास्तान असल में गम और खुशी के किस्से हैं। विसाल ना हो तो फिराक बेमानी है। चूँकि खुशी से मुफर नहीं इसलिए गम से मुफर नहीं। जिस तरह हस्ती से मुफर ना हो तो मौत से मुफर नहीं। पैदा होने वाला मरता ज़रूर है, खुशी पैदा होती है और इसकी मौत गम का जन्म है। हमारे लिए हमारी वाबस्तगियाँ गम और खुशी पैदा करती हैं। अगर बाप ने बेटे का मातम नहीं किया तो बेटा अपने कंधे पर बाप का जनाजा उठाता है। कौन सी है आँख जो गम से यहाँ रोती नहीं, जाने वालों की मगर रफ्तार कम होती नहीं। इंसान फ़ानी अशिया से मोहब्बत करता है, उनकी तमन्ना करता है, इन्हें जमा करता है और फ़ानी शय ख़त्म हो जाती है तो गमज़दा हो जाता है। इंसान खिरमन जमा करता है दाना दाना चुन के और फिर एक दिन भर के खिरमन से आशना हो जाता है। खुशी बेटी की तरह घर में पलती है और जब जवान हो जाए तो रुखसत कर दी जाती है। तमाम मज़ाहिब ऐसे मकामात की निशानदही कराते रहे हैं जहाँ इंसान को खौफ व इज़्ज़त नहीं होता। दरअसल ये रूह का मकाम है, ऐसा मकाम जहाँ ताल्लुक़ नसीब होता है बड़ी रूह से, कायनाती रूह से, और ये ताल्लुक़ फ़िराक़ व विसाल से बेनियाज होता है। कतरे को समंदर से ताल्लुक़ हो जाए तो वो फना और बका से बेनियाज हो जाता है। अगर ख्वाहिश और आरज़ू ही ना रहे तो गम और खुशी क्या, हकीकी खुशी और हकीकी गम एक ही हैं। हम जिसको याद कर रहे हैं वो तो हमारे पास है। जो दिल में पिन्हा है, नज़र से ओझल है, जिसकी याद बेकरार कर रही है वही तो आंख से आंसू बनकर टपक रहा है। ये बड़े नसीब की बात है। बड़े दूर की मंजिल है, बड़ा बुलंद मकाम है कि दिन और रात एक ही सूरज के रूप नज़र आएँ। फिराको विसाल महबूब की अदा ठहरें, अपना और गैर यकसां नज़र आएँ। कौवा और मोर एक ही जलवे के पहलू नज़र आएँ। गम और खुशी एक ही शय का नाम होकर रह जाएं। इंसान रोते रोते हंस पड़े और हंसते हंसते रोना शुरू कर दे। हासिल व महरूमी से बेनियाज होकर इंसान महराज ताल्लुक़ तक पहुँचता है और ताल्लुक़ के असूल के बाद सितम और करम दोनों ही महबूब की दिलबरी के अंदाज हैं। दुनिया में खुशी हासिल नहीं हो सकती जब तक हम दूसरों को खुश ना करें। खुश करने वाला ही खुशी से आशना कराया जाता है और हर ख्वाहिश और हर एक खुश करने वाला और खुश रहने वाला तन्हाइयों में आंसुओं से दिल बहलाता है। लज़्ज़त सितम मिल जाए तो और क्या करम है। आहे सहरगाई इनाम है उनके लिए जो बारगाहे समदियत में मुकर्रब हो। बेकरार रूहें सरशार होती हैं बल्कि ज़मानों को सरशार करती हैं। रोही में रोने वाला फरीद आखिर पूरा पुकार उठता है, दुनिया वालों जिसको तुम तलाश कर रहे हो वो हमा वक्त मेरे पास है। किसी इंसान के गम का अंदाज़ा उसके ज़र्फ से लगाया जाता है।
کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں، وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تول جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم رہیں۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے، دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش ہو سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے، سخی سدا بہار رہتا ہے۔ سخی ضروری نہیں کہ امیری ہو، ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اسی طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کا رحم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ کبھی مغموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت قدے میں پلنے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغ مسرت بن کر دلوں کے اندھیرے دور کر سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر بھی تکالیف سے گزارے گئے، لیکن پیغمبر کا غم امت کی فلاح کے لیے ہے۔ غم سزا نہیں، غم انعام ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے، ان پر الزام لگا، انہیں قید خانے سے گزرنا پڑا، لیکن ان کے تقرب اور ان کے حسن میں کمی نہ آئی۔ ان کا بیان احسن القصص ہے۔ دراصل قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی صعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں گی، اور اگر انجام محرومی منزل ہے تو راستے کے جشن نہ عاقبت اندیشی کے سوا کیا ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر باشعور ہو جائے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں، کل کے آنسو اور آج کے آنسو ایک جیسے ہیں۔ باشعور انسان غور کرتا ہے کہ کوئی خوشی زندگی کے چراغ کو فنا کی آندھی سے نہیں بچا سکتی۔ زندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا؟ کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں، وہ زندگی بھر ناراض رہتے ہیں، کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے، حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم۔ یہ غم آشنا لوگ دراصل کم آشنا لوگ ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ان کا غم امربیل کی طرح ان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ یہ غم نہیں، غصہ ہے یا نفرت ہے۔ غم تو دعوتیں مسکاں ساتھ لاتا ہے، اور چشم نم آلود ہی چشم بینا بنائی جاتی ہے۔ غم کمزور فطرتوں کا راکب ہے اور طاقتور انسان کا مرکب۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ افسوس کوتاہی عمل کا نام ہے۔ افسوس کوتاہی عمل کا نام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔ افسوس سے نکلنے والا رستہ توبہ اور معافی کا رستہ ہے۔ حسرت ناتمام آرزو کا نام ہے، یہ ایک الگ مقام ہے۔ آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ باعظم انسان حسرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنی حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کر دے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کر دے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کے لیے کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈال نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصیت ساز ہے اور غم اسی کی عطا ہے جس نے خوشی دی تھی، تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے۔ امید رحمت پر ایمان رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور رحمت خالق کا عمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے،
مخلوق پر غضب نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت بھیجی، پیغمبر بھیجے، سلامتی کے پیغامات بھیجے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، مبارک صحیفے اور مقدس کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے بڑی بات اپنی رحمتوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجتمع فرما کر مخلوق کے لیے آسرا بنا کر بھیجا۔ سرکش و باغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غم زدہ و افسردہ رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے، ان کے لیے بشارت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاداب و سرسبز جنت کی۔ اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استقامت اختیار کی، حقیقت کی راہ میں وہ مایوس نہیں کیا جاتا۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ کیا حاصل اور کیا محرومی۔ کسی کا چہرہ کسی کی زندگی میں خوشی پیدا کر دیتا ہے اور کسی کی زندگی میں غم دے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے۔ اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر، احساس کی اصلاح ہو جائے تو غم اور خوشی کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ دل بر دل کے پاس نظروں کے سامنے ہو تو تختہ دار جنت سے کم نہیں، دل بر دور ہو تو جنت بھی جہنم۔ دل بر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچہ کی گدائی بھی تاج شاہی سے کم نہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ غم اور خوشی اپنے انداز فکر کے نام ہیں۔ نیکی کے راستے میں محرومی بھی خوشی کا باعث ہے، گناہ کا حاصل ہو جانا بھی غم کا باعث ہے۔ دن کو لٹنے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو راہزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر زندگی کسی اور کی خوشنودی کا باعث ہو جائے تو غم نہیں ہوگا۔ اگر خود غرضی مقصد حیات ہو تو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ خوشی غم بن کر زندگی میں غم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غم بن کر زندگی سے نکل جاتی ہے، اور پھر محروم زندگی آشنائے لذت و کیف کرا دی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے خزاں زدہ باغ ایک دن سرسبز و شاداب ہو کر دیا جاتا ہے۔ بہار دو خزاؤں کے درمیانی وقفے کا نام ہے اور خزاں دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا۔ ایک دفعہ ایک انسان اپنے کسی عزیز کی موت پر رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا روتے کیوں ہو، اب آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ اس نے جواب دیا روتا اسی بات پر ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں۔ جو شے رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر رونا کیا، اور رونا ہوتا ہی اس شے پر ہے جو رونے سے واپس نہ آئے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کپل وستو کا راجہ خوشی حاصل نہ کر سکا، لیکن گیا کا گیانی خوشی سے سرشار ہو کر لوگوں کو خوشی کی منزل دکھاتا رہا۔ اسلام نے استقامت کو ذریعہ مسرت کہا ہے اور بجا کہا ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے حجابات سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی، بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ وجود کی تسکین کی آرزو، یا انسان بارگاہ حسن میں محو نظارہ ہوتا ہے، نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی، نہ آرزو نہ شکست آرزو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے۔
اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے. دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور حقیقی غم سے آشنا کرے. ابدی غم اور ابدی خوشی ازلی نصیب ہے. جزاک اللہ. سلامت رہیں. شکریہ.